बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामूल के मुताबिक आज शाम मेरे शोहर ने मुझे कहा कि आज रात मैं लेट आऊँगा। शोहर के अंदाज में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कहीं दूर जा रहे हो। मैं समझ गई कि शायद लेट आएंगे, तो मुझे डर लगने लगा। इसलिए मैं अपना कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करूँगी। मैंने ये बात इन्हें ना बताई कि शोहर खामखा परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए और खैरियत से आइए। उनके जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा तो बंद कर लिया, फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैंने अपने कानों में ऊंची आवाज़ में गाने लगा लिए और सुनने के लिए बैठ गई। तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि मुझे घर के दरवाजे पे अजीब सी दस्तक की आवाज़ आने लगी। मैंने जब इन कान लगाकर हैंड फ्री उतार कर सुना तो मुझे मालूम हुआ कि दरवाजे पे तो ज़ोर ज़ोर की दस्तक हो रही थी। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलती, मेरे शोहर ने वो 3 लफ्ज़ बोल दिए जिसके बाद एक बीवी अपने ही शोहर पे हराम हो जाती है। इसने दरवाजे के बाद से मुझे तलाक दे दी थी और मैं हैरान और परेशान सुनती ही रह गई। ये क्या हुआ? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शोहर मेरे साथ ऐसा करेगा। फटी फटी निगाहों से मैं उसे देखती रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने गुस्से में भरा हुआ आया। मेरा शोहर खड़ा रह गया। मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दरवाज़ा खोल दो, अंदर जो कुछ है मुझे देखने दो। पर तुम तो बड़ी चालाक निकली। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं तुम्हारे आशिक को देख ना लूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने रोते हुए कहा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं तो डर गई थी। कानों में ऊंची आवाज़ में गाने सुन रही थी ताकि मुझे डर न लगे, लेकिन अब तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा था। आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। इसलिए आप पीछे हटें, मुझे यहाँ से जाना है। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे होंठ कांप रहे थे। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शोहर यूं खड़े खड़े मुझे बेघर कर देगा। जाओगी कहाँ? चुप करके यहीं बैठो। तुम्हें हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। किस बात का हिसाब मांग रही हो तुम मुझसे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं रोने लगी तो उन्होंने फिर से मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे कि मुझे तुम पर शक था। अगर तुम सच सच बता देती तो मैं कभी भी मुंह से ये अल्फाज नहीं बोलता। मेरे शोहर को समझ नहीं आ रही थी कि गुस्से में दी गई तलाक भी तलाक होती है और मैं अब इनकी बीवी नहीं रही। मैंने इन्हें समझाया कि आपके सिवा मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को नज़र उठा के नहीं देखा था, लेकिन जो बात आप बोल चुके हैं ना, इसका अजाला नहीं हो सकता। मैं अब आपकी बीवी नहीं रही, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहने लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें जाने दूँ। फिर मेरे शोहर को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। जैसे ही उनको ये एहसास हुआ वो अपना सर पीटने लगे, मारने लगे, नोचने लगे, चिल्लाने लगे और रोने लगे। बोलने लगे कि अक्सर ये मैंने क्या कर दिया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा मैं आपको कैसे रोक सकती थी? मैंने तो कभी भी आपसे कोई ऐसी डिमांड भी नहीं की कि आपको मेरे साथ तंगी महसूस हो, लेकिन आपने बिला वजह कहा कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, कब्र में उतार दूंगा, ज़िंदगी भर इसे अपने सामने नहीं आने दूंगा। मैं अपने शोहर की ये बात सुनकर हैरान थी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि इसे मार देंगे या मेरी बात हो रही है? मैंने दोबारा पूछा तो कहने लगे चुप करो। मुझे जिसने ये सारी बातें बताई थी तुम इसे नहीं जानती, बल्कि तुम जानती हो वो भी तुम्हें जानता है, लेकिन मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इंसान नहीं, शैतान की औलाद है। और जान लो वो तुम्हारे साथ मुखलिस भी नहीं हो सकता। कौन है वो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अफजाल भाई, उन्होंने ही तो तुम्हारी तलाक दिलवाई है। अब ऐसा मत करें अफजाल भाई, ऐसे नहीं हो सकते। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शोहर ऐसी बात करेगा। अफजाल तो सका भाई था, वो मुझे तलाक क्यों करवाता? लेकिन मेरे शोहर बजीद थे कि इसी ने ये सारी बातें उनके कान में भरी थी। अब जाकर मेरे शोहर के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए। रो रो के बुरा हाल था। मैंने भी वहीं पे डेर डाल दिए। मैंने कहा कि आप इस घर से चले जाएं। तलाक आपने दी है, गलती भी आपकी है। मेरे शोहर के इस बात पे कोई इतराज़ नहीं था। कहने लगे कि अक्सर तुम फिक्र नहीं करो, हम इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ऐसे कैसे सालों का रिश्ता एक लम्हे में टूट सकता है? मेरा शोहर भी किसी खुशफहमी में मुब्तला था, लेकिन मैं जान गई थी कि हमें किस कठिन मरहले से गुजरना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। ये सोच ही मुझे डसे जा रही थी कि ज़ाहिर है अब साथ रहना तो गुनाह समझा जाता। फिर मेरे शोहर ने एक अजीब बात कह दी। कहने लगा कि मैं तुम्हारे भाई को इस दुनिया में ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ने कहा इसी ने तड़वाया, गलती इसी की है। पहले अगर बात होती तो मैं अपने शोहर को रोका करती थी, पर अब तो वो मेरा शोहर ही नहीं था। मैं इसे क्या कहती? मैंने बस इतनी बात कही कि देखो, अगर तुम चले जाओगे तो हमारी तलाक के बारे में पता चल जाएगा। मैं इसे फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, देखूँगी
کہ افضال بھائی میرے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھتے ہیں، میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا۔ پھر بھی میں نے افضال کو کال کی تھی، میں نے اسے موبائل سے پوچھا کہ آخر تم نے میرے بارے میں ایسی بیہودہ باتیں کیوں کی تھی۔ میں حیران تو اس وقت ہوئی جب افضال بیہودگی سے ہنس کر بولے جا رہا، میری بہن میں بیہودہ باتیں نہیں کر رہا تھا، کہہ رہا ہوں، اور ویسے بھی تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں، اگر اسے بنا پر تم چھوڑ دیتا تو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اس کے پاس اور ہے ہی کیا تمہارے علاوہ، تمہیں بھی چھوڑ دے گا تو اس کے پاس بچے ہی گا کیا۔ مجھے اپنے بھائی کی گھٹیا سوچ میں بے حد افسوس ہوا، لیکن میں جان گئی تھی کہ اگر میں نے کوئی بحث وغیرہ کی تو فالتو میں کوئی میرے ساتھ ہی مسئلہ کھڑا کر دے گا، تو میں چپ ہی رہی۔ میں نے فون بند کر دیا، میں نے کہا کہ تم مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ دو، میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکوں گی، اپنے گھر والوں پر میں بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم صرف ایک رات اس گھر میں گزار لو، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا، تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، لیکن تم اس طرح سے مت کہو، دارالمان میں جاؤ گی، تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر طلاق کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور ہم پورے خاندان میں بدنام ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ صبح ہونے تک مجھے نیند نہیں آئی تھی، عجیب سی بے چینی اور آنکھوں میں آنسو تھے، لگتا تھا کہ اب میں پوری زندگی اکیلے ہو کر رہ گئی ہوں۔ گھر والے بھی بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، لیکن میں گھر جا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو فجر کے وقت میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر باہر کھڑا ہے۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک مولوی لے کر آیا ہوں، تم سے بات کرے گا، تمہیں سمجھائے گا اور ہم دونوں بھی بات کریں گے۔ میری ایک دوست سے بھی بات ہوئی، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تم مولوی صاحب سے اس مسئلے پہ بات کرو تو وہ تمہیں کوئی نہ کوئی اچھا حل بتا دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو منع کیا کہ وہ مولوی صاحب کو گھر لے کر نہ آئے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں مولوی صاحب کے پاس چلے گئے۔ ہم نے اسے ہی کیا، مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے تو دل میں تھوڑی بہت امید تھی۔ جیسے ہی ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے، میں یہ دیکھ کر بہت ہی عجیب لگا، وہاں پر تو کافی سارے مرد حضرات موجود تھے۔ میں نے خود کو حجاب اور نقاب میں ڈھانپ چھپا کر مولوی صاحب کے حجرے تک سفر کیا تھا۔ پھر میں اندر داخل ہوئی، انہوں نے ہمیں دلاسے پیار سے بٹھایا۔ پھر جو بات سمجھانے لگی، اس نے تو میرا دل ہی چھین لیا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی اب تمہارا شوہر تو تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن اگر تم پھر بھی واپسی کا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو تو وہ ہے حلالہ۔ حلالہ آج کل کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ مرد کے لیے ایک سزا بھی ہے اور دوسرا اس کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں۔ اسلام نے حلالے کی اجازت طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اگر تو اتفاقیہ یہ سارے واقعات دوبارہ ہوں، اپنے شوہر پر حلال ہوتی ہے۔ میں تو کبھی بھی کسی جوڑی کو یہ نہیں کہتا کہ تم حلالے کے لیے ایک عورت ادا کرو، کیونکہ طلاق اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، طلاق تو طلاق ہے، اور طلاق کے بعد کیا ہوگا تم نہیں جانتے۔ اس لیے میں تم دونوں کو مشورہ دوں گا کہ شریعت کے راستے پہ چلو، اپنے اپنے راستے الگ کر لو، بچے تم بھی دوسری شادی کر لو۔ بیٹا اگر تم کہو مجھے اپنا ولی بنا لو، میں تمہارے لیے کوئی باشعور آدمی خود ڈھونڈ لوں گا۔ نہیں علامہ صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور میرے گھر والے بھی اس سارے معاملے کا نہیں پتہ، گھر والوں کو نہیں پتہ، طلاق اور نکاح کبھی بھی خفیہ نہیں رہ سکتے۔ بیٹا یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ خلاف شروع کی بات ہے، ایسا کرنے سے تم دونوں کی زندگیوں میں بے سکونی آ جائے گی۔ علامہ صاحب تو باتیں کر رہے تھے، پر میں اور میرا شوہر دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھے، ہمارے دلوں کا سکون مزید خراب ہو چکا تھا۔ واقعی طلاق بہت بڑی لعنت ہے جو انسان کو پل بھر میں ایک دوسرے سے اجنبی کر دیتا ہے۔ خیر ہم لوگ اٹھ کر وہاں سے گھر آ گئے۔ میں نے تو مزید کوئی بات ہی نہیں کی تھی، علامہ صاحب سے میرے شوہر پیچھے باتیں کر رہے تھے، لیکن جب میں گھر پہنچی تو میرا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کسی اور مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے زندگی بھر اپنے شوہر کے خواب دیکھے اور جب شوہر ملا تو اس کے خوب خدمت بھی کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں بھائی کی وجہ سے طلاق واقع ہو چکی تھی۔ ذہن میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تبھی گھر کے دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا شوہر باہر کھڑا تھا، لیکن یہ دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب میرے شوہر کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ تھی، وہ خوش لگ رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جب آپ گئے تھے تو بہت پریشان تھے، اس وقت بھی پریشان تھے، لیکن اب تو آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ بات ہی ایسی ہے کہ خوش ہونا بنتا ہے۔ میں سمجھی کہ شاید علیم کو دوسری شادی کے لیے عورت مل گئی ہے۔ اب علیم کہنے لگے کہ تم اچھا سا کھانا بناؤ، میں بازار سے روٹیاں لے کر آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور بات سنو، اگر تم
باقی غیر محرموں کے سامنے جا سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، تو میرے سامنے بھی آ سکتی ہو، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ لیکن خدا کے لیے اب اس طرح چھپن چھپائی والا معاملہ ختم کرو۔ شوہر کی بات نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ ان کا ذہن بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آدھی پریشانی تو ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کڑھائی بنائی، شوہر روٹیاں لے کر آ گیا، ہم نے کھانا ساتھ ہی کھایا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک اور مفتی سے بات کی ہے جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہے۔ یہ تو دور والے مفتی صاحب ہیں نا جن کے پاس میں چلا گیا۔ مجھے افضال بھائی نے ایک بار اس مولوی کا بتایا تھا اور آج بھی وہ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ میں آپ کی طرف آؤں گا تو علامہ صاحب کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ کافی عرصہ ہو گیا، تبھی مجھے ان کی بات سے یاد آیا کہ یہاں پر تو ایک ہماری اپنی مسجد میں بھی مولوی صاحب ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ طلاق کے بعد بیوی کے پاس واپس جانے کا واحد راستہ حلالہ ہے، لیکن ہر حلالے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، خصوصاً لوگ جب اعتبار کر کے دوسرے کے ہاں اپنی عورت سونپ دیتے ہیں تو نکاح کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں۔ مردوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت سے بیاہ کر لے، خوشی خوشی اسے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے اگر کوئی بہت ہی قابل اعتبار انسان ہو تو اس پہ بھروسہ کر کے اپنی بیوی کا نکاح اس کے ساتھ کر سکتے ہو، پھر کچھ مہینوں کے بعد طلاق لے کر دوبارہ شادی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں نے ڈھونڈ لیا ہے اسے، تم بس اس کی فکر نہیں کرو، تم سب کچھ چھوڑ دو مجھ پہ۔ اس شخص کو دیکھا ہوگا لیکن جانتی نہیں ہو۔ میں اسے جانتا ہوں اور کافی اچھے سے جانتا ہوں، دل کا بہت ہی اچھا، زبان کا کبھی کبھی کڑوا ہوتا ہے۔ تم اس سے نکاح کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرا ذہن بالکل پہلے کی طرح رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ مجھے پریشانی بھی نہیں کہ وہ میرے آگے مقابلہ کر سکے گا، بلکہ بس میں اسے تمہیں بیاہ کر یہی سمجھوں گا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کر دی۔ میرا شوہر ہنس پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کسی اور آدمی کے بارے میں۔ میری جان، جب تک تم ایسا نہیں کرو گی تب تک ہم شادی بھی تو نہیں کر سکتے نا۔ اور خود سوچو، جو اتنا زیادہ عرصہ تمہارے گھر والے بھی تم سے دور نہیں رہے، مجھے تو لگتا ہے آج کل تو ان کو بھی یہ بات بتانی ہی پڑے گی۔ نہیں نہیں نہیں، میں ان کو کسی صورت یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی بات پہ ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ہم کرائے کا ایک گھر لے لیتے ہیں، اسی گھر میں رہیں گے، میرا دوسرا نکاح بھی وہیں پر ہوگا۔ آپ سب کو بتا دیجیے گا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے کراچی جا رہے ہیں، تب کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں۔ ویسے بھی ابا اماں اپنے کاموں میں مصروف ہی ہوتے ہیں، ان کی نوکریاں ہیں، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے۔ خیر، میرے شوہر نے اس بات کو مان ہی لیا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری زندگی ایک بھیانک خواب بن کر رہ جائے گی۔ بہرحال کافی دن کے بعد یہ طے پایا کہ جمعے والے دن میرا نکاح کسی آدمی سے کر دیں گے، لیکن مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو ہوگی۔ اس طرح سے وہ مجھے بھول جائے گا اور ساری زندگی مجھے یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ میرے شوہر نے اسے ماسک پہنا دیا اور مجھے کہا کہ تم بھی اپنا چہرہ نقاب میں کر لو۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ پھر میرا نکاح کر دیا گیا، مگر چونکہ یہ مولوی صاحب ایک مکمل نکاح خوان نہیں تھے، ان کے پاس گورنمنٹ والا رجسٹر نہیں تھا، اس لیے ہمارا نکاح 2 سے 4 گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے مسجد میں طے پایا گیا تھا۔ میرے نکاح کو نادرا میں رجسٹر نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی کاغذات پر لکھا گیا قبول ہے۔ میں اس شخص کی بیوی بن کر گئی تھی جس کو میں جانتی تک نہیں تھی۔ نہ جانے اس کا کیا نام تھا۔ مجھے اسی کرائے کے گھر میں میرے شوہر نے پہنچا دیا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ آدمی تو نہیں تھا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کا قد میری ٹانگ جتنا تھا اور وہ بالکل بچہ ہی لگ رہا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ دل میں حیران بھی تھی کہ کیا میرے شوہر نے ایک 10 سالہ بچے سے میرا نکاح کروا دیا۔ میں نے دیکھا وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بالکل بے تاثر سا چہرہ تھا۔ میں گھر تک کیسے پہنچی مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں انجانی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے میں کسی کے شہر میں موجود ہوں۔ زندگی میں آج سے پہلے اتنی بے چینی کبھی نہیں آئی تھی۔ میں بار بار اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل بھی شرمانا مسکرانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ عورت تبھی یہ سب کچھ کرتی ہے جب اس کے
سامنے اس کی پسندیدہ مرد ہو۔ میں تو اس بچے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اپنا آپ اس کی ماں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسے انسان سے میری شادی ہوگی جو میرے گھٹنے تک آتا ہے۔ خیر سے ہم لوگ جب نئے مکان میں پہنچے، جو کہ کرائے کا مکان تھا، تو میں سب سے پہلے اندر داخل ہوئی اور جا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ پہلی شادی تو تھی نہیں کہ میرے کمرے کو سجایا جاتا ہو، کمرے میں ایک بیڈ اور صوفہ ہی تھا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ پھر جب وہ آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری نظر اس پر پڑی۔ چہرے پر ماسک ہٹایا تو اس نے میری طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے دل نے کہا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، یہ باقی پورے محلے میں پھیل جائے گی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر میں سمجھ گئی کہ معاشرے میں تو میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کیا سوچیں گے۔ ہزاروں سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ پھر وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خباثت بھری ہوئی تھی۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، میری بلبل، تم تو بہت ہی زیادہ پیاری ہو۔ میں تو سوچتا تھا کہ علیم بلا وجہ ہی اتنا اکڑتا ہے۔ واقعی میں اس کو اکڑنے کی اجازت دی ہی تھی۔ اتنی خوبصورت بیوی کا شوہر جو ہے، مجھے لگا میرے شوہر نے میری شادی کسی 10 سال کے بچے سے کر دی، پر سامنے بیٹھا آدمی 10 سال کا لگ نہیں رہا تھا۔ وہ تو 33-35 سال کا میچور آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک قصہ بتاؤں گا، اس کے بعد تم دیکھنا، لیکن اس سے پہلے تم اپنا آپ سونپنا پڑے گا۔ مجھے اس کی بات زہریلی لگ رہی تھی، لیکن اس کی شادی کا مقصد بھی تو یہی تھا۔ اگلی صبح جو انکشاف اس نے مجھ پہ کیا وہ بڑا حیران کن تھا۔ مجھے معاف کر دو بلبل، لیکن تم سے شادی کرنا میرا خواب تھا۔ اس نے اپنے پیلے دانتوں کو چمکاتے ہوئے کہا، ارے تمہاری تو طلاق بھی میں نے ہی کروائی ہے۔ مجھے تو شروع سے تم پسند تھی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میں اکیلا تھا، میرے پیچھے رونے والا بھی تو کوئی نہیں تھا۔ لیکن مجھے ایک بات سخت ناپسند تھی، اور وہ غرور۔ تمہارا شوہر بھی بہت غرور کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح دکان میں اس نے میرا مذاق اڑایا، کہنے لگا کہ تم اتنے چھوٹے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں پاؤں میں بٹھایا کرے گی، تم اس کے سامنے اس کے بیٹے معلوم ہوگے۔ مجھے علیم کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے مذاق میں کہا کہ تمہاری بیوی کے پاؤں پر بیٹھ جایا کروں گا۔ اس نے تھپڑ سیدھ کیا، اتنا سخت کہ آج تک نہیں بھولا، اور اسی دن ٹھان لیا تھا کہ میں علیم کی بیوی سے ہی شادی کروں گا۔ بات تو بڑی عجیب سی لگتی تھی، لیکن مجھے جو چیز پسند آ جائے نا، میں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں۔ مجھے اس شخص کی یہ بات اتنی بری لگی کہ پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا، اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ مجھے ذرا بھی خوف نہیں آیا تھا میں نے کیا کیا، کیونکہ اس شخص کی بات میرے دل کو لگی تھی، میری روح کو چیر کر گئی تھی۔ میرے اوپر پولیس کیس بھی اسی لیے نہیں ہوا کیونکہ نکاح تو ہمارا رجسٹر ہوا نہ تھا۔ پولیس آئی تو ایسے ہی لگا کہ یہ آدمی میری عزت پر حملہ کرنے آیا تھا، تو میں نے گلدان اس کے سر پہ دے مارا۔ میرے پہلے شوہر علیم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی کسی کے سامنے بات ظاہر نہیں کی تھی کہ ہمارے درمیان طلاق واقع ہو چکی ہے۔ میں بھی اس شخص سے پھوٹ گئی تھی، اور میرا حلالہ بھی کیا، لیکن یقین مانیے میں نے قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، وہ تو غصے میں کیا گیا ایک عمل تھا جس کا نتیجہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔